अस्सलाम वालेकुम। मेरे सब सुनने वाले और देखने वाले जो बाद में देखेंगे, उन सबको रिज़वान अकरम क्लासरूम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उनको देख के तो मुझे यकीन है देखने वालों को किसी तारुफ़ की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मैं एक फ़ॉर्मेलिटी के तौर पे उनका तारुफ़ करवा दूँ। मोहसिन नवाज़ साहब हैं और ये इनका तारुफ़ यही है कि ये मोहसिन नवाज़ हैं और ये पूरी दुनिया में वाहिद मोहसिन नवाज़ हैं जिनके बाद दूसरे किसी मोहसिन नवाज़ की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सर खुद बताएँगे कि सर क्या-क्या हैं? क्योंकि अगर मैं इनका तारुफ़ करवाना शुरू कर दूँगा तो शायद 5 मिनट इस तारुफ़ के अंदर चले जाएँगे क्योंकि इतनी ज़्यादा सलाहियतें और इतनी ज़्यादा एबिलिटीज़ के साथ ये काम कर रहे हैं। जी सर। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका और तमाम जो व्यूअर्स हैं सबके लिए सलामती का पैगाम भी है और बहुत-बहुत शुक्रिया इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए। तारुफ़ तो कोई इंसान की का ख़्याल या उसकी बात ही हुआ करती है। तो मेरा ख़्याल है कि आज जो अभी हम बातें करेंगे इसी से जो तारुफ़ कोई अख़ज़ करेगा वही तारुफ़ है। वैसे अगर कोई जैसे मेरी लाइफ़ के बारे में जानना चाहे तो वो मोहसिन नवाज़ यूट्यूब पे लिखेंगे तो वहाँ टेडिक्स टॉक पर जो हाल ही में मैंने अपनी लाइफ स्टोरी शेयर की है, तो उससे फिर पूरा एक हिस्टोरिकल वे में मेरी लाइफ उनके सामने आ जाएगी। तो ये है जनाब मेरे बारे में। बाकी तारुफ़ ये है कि मैं विलिंग बेस के लिए एग्ज़ेक्टिव डायरेक्टर पीआर के तौर पे काम करता हूँ। मस एफ 103 से प्रोग्राम्स करता हूँ और रिज़वान अकरम साहब जैसे जो दोस्त हैं इनके साथ किसी न किसी हवाले से इंटरैक्ट करते हुए ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सर आपने बहुत बड़ी बात कर दी कि ज़िंदगी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ज़िंदगी का असल मफ़हूम तो हमें आपसे ही समझ आती है। यकीनन आप हमारे लिए एक मिसाल भी हैं, काबिल अमल, काबिल कदर और काबिल रहनुमाई मिसाल हैं। सर मुझे आपका तारुफ़ आपकी जो है बाकी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में मैंने पढ़ा भी हुआ है और सुना भी हुआ है आपसे। कासिम अली शाह साहब के साथ आपके जो ऑडियो प्रोग्राम हुआ करते थे किसी दौर में, मैंने जी, वो जी। सुने हुए हैं। और उसके अच्छा। बाद ज़ाहिर है वीडियो का ज़माना आ गया और एफ़एम का ज़माना आ गया। सर मुझे अब ये बताइएगा कि ये आपकी तो एक लाइफ़ थी और आपकी एक लाइफ़ तो काबिल तक़लीद है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे आपके 2 बेटे हैं सर, उनकी जी, जी। भी तरबियत एक काबिल और एक मिसाली तरबियत आपने की है। उनकी वीडियोज़, उनकी फ़ैन फ़ॉलोइंग और वो खुद एक सेलिब्रिटी हैं इस वक़्त। तो ये आपने कैसे किया? अच्छा ये जो ज़िंदगी में हम कोई फ़ैसले करते हैं और हम ज़िंदगी की तरजीहात का तयन करते हैं, तो उसमें से प्रायोरिटीज़ में एक प्रायोरिटी फिर ये भी समझ में आती है कि हम जो सीखें वो सिखाएँ, हम जो जानें वो आगे पहुँचाएँ। अ, आम तौर पे देखा गया है कि लोग एक ऐसे कॉम्पिटिशन में हैं कि जिसमें उन्हें लगता है कि कोई दुनियावी नज़र आने वाली जो कामयाबी है, वो मिलने की सूरत में वो अपने आप को कामयाब समझते हैं या दूसरे भी उनको कामयाब समझते हैं। एक छोटी-सी कहानी है, जो मैं आपसे शेयर करूँगा। 3 दोस्त थे तो उन तीनों ने ज़रूर। मैराथन रेस में हिस्सा लिया और विनर कोई और करार पाया, किसी और ने मेडल जीता। और ये तीनों जब घर वापस पहुँचे, तो घरवालों ने पूछा कि क्या बना? तो वो कहने लगे कि हम जो है वो जीत आए, हम विनर हैं। तो वो कहने लगे कि खाली हाथ तो विनर नहीं हुआ करता, तो आप खाली हाथ आए हैं। तो एक ने कहा कि नहीं, मैं यूँ जीता हूँ कि मैं अपना जो स्टैमिना है, वो देखने के लिए शरीक हुआ था और मेरे ख़्याल के मुताबिक, मेरे इस एक्सपीरियंस के मुताबिक मेरा स्टैमिना बिल्कुल ठीक है, सो मैं अपने आप को विनर ही समझता हूँ। दूसरे के घरवालों ने जब उससे पूछा कि भी आप कैसे अपने आप को विनर कह रहे हैं? तो वो कहने लगा कि मेरा गोल ये था कि मैंने ये चेक करना था, देखना था कि मेरी पिछली दफ़ा की जो सकत और कारकर्दगी थी और इस दफ़ा की जो कारकर्दगी है, इसमें क्या मैं इस दफ़ा बेहतर परफ़ॉर्म कर पाता हूँ? तो मैंने जब कंपैरिज़न करके देखा तो मैंने इस दफ़ा पिछले से बेहतर परफ़ॉर्म किया, तो मैं विनर ठहरा। तीसरे वाले से जब पूछा तो उसने तो बड़े दिलचस्प जवाब दिया। वो कहने लगा कि मेरा नाम जब मैराथन रेस की लिस्ट में आया था, तो मैं तो तभी विनर हो गया था क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखता आया था कि जब मैं मैराथन रेस की लिस्ट में शामिल होऊँगा, मैराथन रेस में हिस्सा लूँगा,
تو یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہوگی. سو یہ نقطہ نظر اپنا اپنا، زندگی گزارنے کا طرز عمل اپنا اپنا، اور زاویہ نگاہ ہماری زندگی کو دراصل بناتی، سنوارتی یا پھر بگاڑتی بھی ہے. میں نے اپنی زندگی میں مجھے بہت سیکھنے کا موقع ملا، اور یوں سمجھیے کہ میری زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ جتنے بھی ہیں، اس میں ہر موڑ پر مجھے کوئی نہ کوئی نیا لیسن ملا. سو میں الحمدللہ سیکھنے کی اچھی کیپیسٹی رکھتا تھا، چینج ہونے کی کیپیسٹی رکھتا تھا، غور کرنے کی کیپیسٹی رکھتا تھا، اور پھر بیان کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک صلاحیت دی تھی. تو میں جو سیکھتا گیا وہ میں دوسروں کو بتاتا گیا، اور یہی چیز پھر جو آپ نے بچوں کی بات کی، تو ان سے بھی میں اپنی ہر بات شیئر کرتا ہوں. اب تک کہ میری لائف کے ایسے تمام پہلو جو کہ مجھے کسی نہ کسی حوالے سے کوئی درس دے رہے تھے، کوئی سبق دے رہے تھے، وہ میں ان سے ضرور شیئر کرتا ہوں. اور شاید ان کے اندر بھی سیکھنے کی صلاحیت بہت اچھی ہونا ایک وجہ ہے، جو کہ ان کو جینز میں شاید ملا ہے، کہ وہ بھی لرننگ کی بہت اچھی صلاحیت رکھتے ہیں، فلیکسیبل ہیں، لرن کرتے ہیں، اپنی مرضی کے خلاف بھی ہونے والی باتوں کو غور کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو پھر چینج یا اپ گریڈ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. تو جب تک انسان اپنے آپ کو ایک فلیکسیبل وے میں یہ سوچتا رہتا ہے کہ میں ابھی اور زیادہ کیپیسٹی گنجائش بنا سکتا ہوں، تو وہ سیکھتا رہتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ خیال آتا ہے کہ میں سیکھ چکا، میں تو جان چکا، تو یہ انجانے پن کا پہلا سٹیج ہوتا ہے. زبردست سر. سر آپ سے ظاہر ہے آپ کے پاس بہت سارے اعزازات ہیں، اور لیکن ایک اعزاز میرے لیے بھی اس وقت ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں جب سے لائیو آ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں، لیکن یہ جو لائیو دل والا کمنٹ ہے نا، یہ پہلی دفعہ آپ کی وجہ سے آیا ہے، اور مجھے نہیں پتا یہ کس نے دیا، یہ بعد میں دیکھوں گا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ آپ کو دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں. محسن نواز جب بھی ایک نام آتا ہے سر، تو لوگ بڑے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ، اس کے پاس ڈھیر سارا نالج ہے، لیکن اس بندے کی پرسنالٹی جو ہے وہ اور ہے. نالج اتنا زیادہ ہے کہ وہ بتانا شروع کر دے تو شاید ایک ہی دن گزر جائیں. تو آپ نے اتنا سارا جو سیکھا، اس کے لیے آپ کس کو کہیں گے؟ لائک اگر میں آپ کے سمجھوں کہ جب آپ کا سفر شروع ہوا اس وقت کتابیں شاید آڈیو بکس کی صورت میں اویلیبل نہیں تھیں، تو جی آپ جی، نے ود ملٹیپل ڈسیبلٹیز کیسے یہ سارا سفر طے کر لیا؟ بڑا خوبصورت آپ کا سوال ہے. یہ زمانہ جو ہے وہ 1983-84 کا ہے، جب یوٹیوب، گوگل، انٹرنیٹ کا تو تصور بھی نہیں تھا، اور آڈیو بکس کا بھی کوئی ایسا ارینجمنٹ نہیں تھا. کتابیں جو ہیں ان سے میں نے دوستی جو کی، جو اس سے پہلے تو میں خود پڑھا کرتا تھا، پھر میری جو سسٹرز، دونوں سسٹرز ہیں، ان کا بڑا اہم رول ہے. ان دونوں نے کتابوں کو کیسٹس میں ریکارڈ کر کے دینا شروع کیا. ریڈیو میری درسگاہ بنا، ریڈیو میری یونیورسٹی بنا، اور میں نے ریڈیو سے کنیکٹ ہو کے دنیا بھر کے مختلف جو براڈ کاسٹنگ سروسز ہیں، مختلف جو اسکالرز ریڈیو کے پروگرامز میں حصہ لیتے تھے، ان کی باتیں میں سنا کرتا تھا، ان کی زندگی کے حال احوال سے واقفیت پاتا تھا. اور مجھے انٹرویوز سننے کا اس زمانے میں بڑا شوق تھا. میں کوئی انٹرویو مس نہیں کرتا تھا ایسے بڑے لوگوں کا جو کہیں سے بھی نشر ہوتا تھا. تو اس سے مجھے ان کی زندگی کو اسٹڈی کرنے کا موقع ملتا تھا. انہی دنوں کی بات ہے، مجھے ہیلن کیلر کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، جان ملٹن کے بارے میں جاننے کا موقع ملا، اور اس طرح کی جو شخصیات تھیں ان کے بارے میں جب جانا پڑا. پاکستان میں بھی ایسے چند ایک نام اس زمانے میں، جیسے ڈاکٹر طارق عزیز جو کہ ویل چیئر باؤنڈ تھے. اسی زمانے میں بصارت سے محروم افراد میں ملک غلام رسول ایک صاحب ہوا کرتے تھے. تو مختلف ایسے لوگوں کو پھر میں نے جو ہے وہ جب جانا، تو میرے ذہن میں یہ امید جنم لینے لگی کہ زندگی میں کچھ محرومی کے ساتھ بھی کچھ کر سکنے کے سفر کو آپٹ کیا جا سکتا ہے. سو میں نے میسیجز کو دراصل ریسیو کرنا شروع کیا، ان انٹرویوز، ان پروگرامز کی مدد سے، ان کیسٹ ریکارڈنگز کی مدد سے جو میری سسٹرز اور بعد میں میرے فرینڈز بھی کر کے دیتے رہے. اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے اندر لرننگ سکل ہے نا،
تو آپ نغموں سے بھی بہت سیکھتے ہیں. میں نے گیتوں سے بہت سیکھا. میں نے مجھے یاد ہے کہ بے شمار ایسے گیت ہیں میری زندگی میں جن کا جو تھیم تھا وہ اتنا موٹیویشنل تھا. اس زمانے میں آج کے جو بڑے بڑے نام ہیں موٹیویشنل اسپیکر، انسپریشنل اسپیکرز، مینٹورز، یہ لوگ تو میری زندگی میں نہیں تھے، لیکن وہ نغمے تھے جو موٹیویشن دیتے تھے. مثلا میں زندگی کا ساتھ نبھاتا چلا گیا، ہر فکر کو دھوئیں میں اڑاتا چلا گیا. مثلا آنسو بھی ہیں، خوشیاں بھی ہیں، دکھ سکھ سے بھری ہے یہ زندگی، تمہیں کیسی ملی ہے یہ زندگی، ذرا جی کے تو دیکھو. اب یہ اس طرح کے بے شمار وہ گیت ہیں جو اگر آپ ایٹیز کے اوائل میں یا سیونٹیز کی موسیقی کو اگر نکال کے دیکھیں تو بڑا بڑا خوبصورت تھیم آپ کو ملے گا. سو ان نغموں نے میری زندگی میں موٹیویٹر کا کردار اس زمانے میں کافی ادا کیا. اور میں نے اپنے اندر یہ چیز بلڈ کی کہ میں نے میسیجز کو، قدرت کے میسیجز کو رچانا بسانا ہے. مجھے یوں بھی لگتا تھا کہ جب بارش ہوتی تھی، جب ہوائیں چلتی تھیں، جب آسمان پہ جو بادل ہیں وہ کہیں تیرتے ہوئے نظر آتے تھے جو میں نے بچپن میں دیکھے تھے، تو یہ سب کچھ بھی اپنے اندر میسج رکھتا ہے. پرندوں کی یہ بات بھی مجھے بہت اچھی طرح، مجھے ان کا کسی درخت کے ٹہنی پر بیٹھے ہوئے پرواز بھرنا اور کہیں دور اڑ جانا، اس یقین کے ساتھ پرواز بھرنا کہ وہ کسی دانے دنکے کی تلاش میں، اور ان کا یقین جب انہیں کہیں لے جاتا ہے تو وہاں انہیں دانا مل بھی جاتا ہے. تو یہ سب کچھ مناظر میں نے اپنے اندر ایبزارو کیے، تو یقین کی دولت الحمدللہ ملی. اور جو یقین کی دولت ہوتی ہے نا، یہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے. آپ کا یقین آپ کا سب سے بڑا وہ طاقتور ہتھیار ہے جس کے ساتھ آپ زندگی کے کسی بھی میدان کو جیت سکتے ہیں. بہت خوب سر. سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بہت سارے لوگوں کے لیے انسپریشن ہیں، ابھی بن رہے ہیں. جب بھی آپ کے ریڈیوز پروگرام، آپ کے ٹیلی ویژن، آپ کے ٹیڈ ایکس، آپ کی جتنی بھی باتیں ہیں، ولنگ ویز اور سارے یہ پلیٹ فارمز، آپ میرا خیال ہے کہ بہت سارے ہزاروں جو ڈفرینٹ ایبل لوگ ہیں ان کے لیے آپ ہیں انسپریشن. آپ کی انسپریشن کون تھا؟ آپ کی آواز کا آخری جملہ آپ اگر سر بتا دیں. آپ آخری سب کے جملہ لیے میں مس ہو انسپریشن ہیں، آپ جی. کی انسپریشن اس وقت کون تھا جب دیکھیے آپ کوئی اس رول ماڈل تو اتنا رضوان پازیٹیو بھائی سوچنے اس وقت لگے؟ ایگزیکٹلی کوئی ایک رول ماڈل کسی بھی فیلڈ میں بتانا اس لیے مشکل ہوگا کہ میں نے اس بارے میں کسی یعنی شخصیت پسندی یا پرستی کے اندر اپنے آپ کو مقید نہیں کیا. میں نے اس کو کافی اوپن رکھا، جہاں سے جو ایون یہاں تک کہ ان لوگوں سے بھی جو کافی کنٹروورشل بھی تھے، ان سے بھی کوئی نہ کوئی میسج ہمیں ملتا ہے. لہذا میں نے کسی ایک کو آئیڈیلائز نہیں کیا. جب آپ کسی ایک کو آئیڈیلائز کرتے ہیں، کسی ایک شخصیت کو، تو کہیں نہ کہیں پھر آپ کو اگر ان کی شخصیت کا کوئی ایسا پہلو آپ کے سامنے آتا ہے جو آپ کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، تو آپ کا امیج بریک ہوتا ہے. اس سے آپ کی انرجی تو باہر سے جو ہے نا وہ کسی ایک شخصیت کو فالو کرنے کی بجائے، کسی ایک کو آئیڈیلائز کرنے کی بجائے، میں نے اپنی زندگی میں مطمع نظر یہ رکھا کہ سب سے اچھا جو ملتا ہے وہ لینا ہے، اور اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں جو ہے وہ بس حاصل کر چکا. اور بہتر کی تلاش جو ہے وہ جاری رکھنی ہے. وہ شاید شروع میں ہی یہ شاعری میں، ادب میں کافی سن لیا تھا، پڑھ لیا تھا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. نظر کہاں. زبردست. اچھا سر، یہ جستجو آپ کی ابھی تک جاری و ساری ہے، لوگ آپ سے سنتے بھی ہیں، متاثر بھی ہوتے ہیں، اور مسلسل آپ کے ریڈیو پروگرامز پہ لوگ آتے بھی ہیں گیسٹ کی شکل میں. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس آنے والی جنریشن کو جو کہ تمام ایبلٹیز، تمام سورسز، تمام سہولیات اور تمام وسائل کے باوجود سمجھ رہی ہے کہ اس ملک میں ہمارے لیے کچھ نہیں؟ ہاں، یہ آپ کا خوبصورت سوال ہے. تو پہلا اس کا آنسر تو شعر کی صورت میں ہے. ابھی تاروں سے کھیلو، چاند کی کرنوں سے کو اٹلاؤ. ابھی تاروں سے واہ. کھیلو، چاند کی کرنوں سے اٹلاؤ.
ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ، ہاں ہاں تو ایک دم سے بے صبرا ہو کے جلدی سے نتیجہ راتوں رات مل جانے کی تمنا اور جو خواہش ہے، یہ تمنا اور خواہش ایک اتاولا پن ہے، اس کے نتیجہ میں جلدی سے کچھ نہیں ہوگا۔ پہلا جو ایک بنیادی سا نقطہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے رضوان اکرم صاحب، وہ یہ ہے کہ مستقل مزاجی، اس طرح سے کہ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ، اس سے قطع نظر کہ آپ کو رسپانس کیا مل رہا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کے لائکس کتنے ہیں۔ لائکس صرف فیس بک پر یا ٹویٹر یا پھر انسٹاگرام پہ نہیں ہوتے، لائکس ہماری زندگی میں وہ لوگوں کے تبصرے بھی ہوتے ہیں، وہ کامنٹس بھی ہوتے ہیں جو ہمیں کبھی ڈسکریج یا انکریج کر رہے ہوتے ہیں۔ سو اس سے بے نیاز ہو جائیں، اور گول سیٹ جو کیا ہے اس گول کی سیٹنگ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے روزانہ کی بنیاد پہ بہت ہی کنسسٹنسی کے ساتھ ایک ایک قدم، دو دو قدم اٹھاتے چلے جائیں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ ایک قدم روزانہ اٹھانے کا مطلب ہے کہ 100 دنوں بعد 100 قدم آپ اٹھا چکے ہیں۔ لہذا مستقل مزاجی، آپ کے پائے ثبات میں کوئی ایسی لرزش نہ آئے کسی کے تبصرے سے کہ کوئی آپ کو بہت خوش کر دے تو آپ خوش ہو کے اپنا خرگوش کی طرح جو ہے وہ خواب و خرگوش کے مزے لوٹنے لگے اور کچھوا بازی جیت جائے، اور آپ اتنے نازک مزاج بھی نہ ہوں کہ کوئی آپ پر پھر تنقید کرے تو تنقید کا کوئی ایک جملہ بھاری وار بن جائے اور آپ کے رستے کی دیوار بن جائے۔ سو اپنے آپ کو تعریف سے آزاد کریں، تنقید سے آزاد کریں، سیکھنے کے عمل سے جوڑیں، اور مستقل مزاجی کو اپنائیں، اور پھر انتظار بھی کریں، صبر کریں، حوصلہ رکھیں، اور یقین رکھیں کہ آپ کی منزل آپ کی کوششوں کا نتیجہ بن کے ضرور آپ کی زندگی میں شامل ہوگی۔ ایسا اگر آپ چند سال کر پائے تو آپ یقینی طور پہ اپنی اس منزل کو پائیں گے جس کا تصور آپ کہیں دور اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں، اور ابھی جو منزل آپ کو بہت دور کہیں خود بین سے دیکھنا پڑتی ہے، وہ منزل آپ کے بہت نزدیک ایسے قریب ہوگی کہ آپ سے چھو کر محسوس کر سکیں گے۔ بہت خوبصورت سر، آخری سوال، مجھے علم ہے کہ وقت آپ کا میں کچھ زیادہ لے رہا ہوں، آخری، اور جو لوگ محسن نواز کو جانتے ہیں وہ پرسنالٹی کو بھی جانتے ہیں، اور وہ محسن نواز کو ایز اے مینٹور جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، بلنگ ویز سے، ٹیڈکس سے، یہ سارے اور ریڈیو پروگرام آپ کے سننے کے بعد، ان کے لیے آپ کے دروازے کس طرح کھلے ہوئے ہیں؟ ہم کیسے آپ تک پہنچ سکتے ہیں اور وہ لوگ کیسے پہنچ سکتے وہ اس بارے میں تو میں یہی عرض کروں گا کہ جیسے میں تو ہر وقت ہی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کسی سے بھی بات کرنا، رابطہ رکھنا، اور اس کے بڑے آسان ذرائع اب موجود ہیں۔ اگر کہیں مصروفیت ہو تو جیسے فیس بک یا واٹس ایپ یا یہ جو سارے سورسز ہیں، یہ بہت آسانی مہیا کر رہے ہیں۔ واٹس ایپ پر وائس میسیجز کے تھرو بعض اوقات مختصر ٹائم میں زیادہ بات کہی جا سکتی ہے، کیونکہ وہاں ہم بہت پریسائز بات کرتے ہیں۔ ہم جب وائس نوٹ کے سارے سورسز کو یوز کرتے ہیں تو میں کوئی بھی ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے جو بھی کوئی رابطہ کرتا ہے، وہ چاہے فیس بک پر میرے پروفائل کے ذریعے یا میسنجر پر یا پھر واٹس ایپ پر، تو ان تمام سے انٹریکشن بھی رہتا ہے۔ جلد یا بدیر میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی کوئی ان کانٹیکٹ آیا اسے میں ضرور جو ہے وہ ایکنالج بھی کروں، اور اگر کسی کو کوئی کسی بھی حوالے سے کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے بعض اوقات مشورے کی صورت میں، تو وہ بھی ان کے لیے میں ضرور اپنی ثواب دید سمجھ بوجھ کے مطابق ضرور مہیا کروں۔ باقی اس ساری بات چیت کا اگر لب لباب یا کرکس میں کہوں تو وہ یہ ہے کہ سیکھنے کے عمل سے اپنے آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ جوڑتے رہیں، تاکہ اگر آپ روزانہ صبح سے شام تک مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے بہت سارے ذرائع میں حصہ لیتے ہیں، تو تھوڑا سا وقت سوچنے، سمجھنے، فہم و فراست کے لیے اور دوسروں کے تجربات سے سیکھنے کے لیے اگر ہم نکالتے رہیں تو ہم پالش ہوتے رہیں گے، ہم زندگی میں آگے بڑھتے رہیں گے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے سر؟ آپ کے اپنی وقت کا اور آپ کی ان خوبصورت باتوں کا بہت شکریہ۔ دل تو نہیں چاہ رہا کہ یہاں سے اس کو ختم کیا جائے، لیکن جو وقت کی قید ہے اس میں ہم اور آپ قید ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ کے اس وقت کا، اور ان لوگوں کا بھی شکریہ جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں۔ سر تھینک یو سو مچ، اور میں امید بہت کرتا بہت ہوں آپ شکریہ سے انشاءاللہ رہیے۔ پھر دوبارہ ملاقات ہوگی۔
انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی آپ کے لیے اور تمام ہی جو میرے دوست احباب اس وقت دیکھ سن رہے ہیں سب کے لیے ہر لمحہ خوش مطمئن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو. اللہ آپ خوش رکھے. بہت شکریہ. یہ تھے ہم